अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की उर्दू की तैयारी 2026 एग्ज़ाम के लिए शुरू कर दी गई है। और माक़बल में जो पढ़ाया गया था यानी कि हमने माक़बल में चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का उर्दू कहकशां हिस्सा 2 को पढ़ाया था। आज चैप्टर नंबर 2 हम लेकर हाजिर हुए आपके दरमियान, यानी कि सबक नंबर 2 है। मज़मून की बहस यहाँ से शुरू हो रही है, इसको पढ़ने वाले हैं। आज के सबक में हम आपको बता दें कि मज़मून, उसके बाद ख्वाजा हसन नज़ामी साहब और इनका लिखा हुआ मिट्टी का तेल जो आपके निसाब के अंदर शामिल है, इन तीनों चीज़ों को एक बार में हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिला ताख़िर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें। आप लाइक नहीं करते हैं, जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो बीच में भूल जाते हैं, लाइक करना आप भूल जाते हैं। तो शुरू करने से पहले ही आप वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें, ताकि हर वो बच्चा जिसको जो इस चीज़ की तलाश में है कि किसी न किसी ज़रिए से वो अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो मैं आपको कहता हूँ कि ये ऐसा चैनल है, मतलब यहाँ से जो तैयारी जो कराई जा रही है इंशाल्लाह 100% आपकी तैयारी मुकम्मल कराई जाएगी। और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों का नंबर जो होगा वो 100% यकीनी तौर पर बेहतर ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं आम तौर से किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। क्या कहा कि देखिए, आम तौर पर किसी भी मौजू पे जो तहरीर कलम बंद की जाती है, यानी जो तहरीर लिखी जाती है, उसी को अदबी इस्तिलाह में, अदबियों के इस्तिलाह में उसे क्या कहा जाता है, मज़मून कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसके लिए ऐसे लफ्ज़ मखसूस है, यानी कि अंग्रेज़ी में मज़मून को क्या कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है, ठीक है ना। अंग्रेज़ी हो या उर्दू, इससे एक लफ्ज़ के दायरा कार में गाय पर लिखे नविश्ते से लेकर किसी आलिमाना मौजू का इहाता करने वाली तहरीर तक को शामिल किया जाता है। यानी कि लफ्ज़ ऐसे जो है, यानी कि कह लीजिए मज़मून जो है ये ऐसा लफ्ज़ है कि अगर गाय पर लिखा जाए तभी, यानी कि आप यूँ कहिए कि अदना सा चीज़ के ऊपर लिखा जाए वो भी एक मज़मून कहलाएगा। और ये किसी आलम, यानी कि आलमी शख्सियत पर, यानी आलमी गुफ्तगू पे अगर जो तहरीर बंद की जाती है तो वह भी क्या होगा, किसी आलिमा मौजू का अहाता किया जाए तो वह भी क्या कहलाएगा, मौजू कहलाएगा, ठीक है ना। उसी को कहा यहाँ पे। गैर अफसानवी अदब से ताल्लुक़ रखने वाली यह सिर्फ अपनी गोनागो खूबियों की वजह से मरकज़ियत की हामिल रही है। बिलुमूम मज़मून निगार से तवक्को की जाती है और किसी मौजू के तईन मारूज़ी रवैया इख्तियार करे। मारूज़ी रवैया इख्तियार करना मतलब नई जो चीज़ें पेश आने वाली हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए लिखें, और उसका नुक्ते नज़र आलिमाना हो, यानी कि बिल्कुल आलिमाना हो, यानी इल्म से हो, इल्म से भरपूर हो। मज़मून के लिए भी ज़रूरी है कि लिखने वाला अपनी बातों को सिलसिलेवार तरीक़े से बयान करे और वो अपने मौजू के तमाम पहलुओं पर कादिर हो। यानी कि ज़ाहिर सी बात है कि किसी चीज़ के बारे में हम बयान करने के लिए बैठ गए या कि उसको पढ़ाने के लिए बैठ गए और उसके बारे में हमको पता ही नहीं है, तो ये भी क्या है, ये सही नहीं है। तो उस वक्त ये सही नहीं होगा जिस तरह से एक मज़मून निगार जो होता है मज़मून लिखने बैठ जाए और उसके अंदर जिन जिन पहलुओं को जिक्र करने वाला उन पहलुओं के बारे में उससे ख़बर तक भी ना हो। तो फिर उसी को साहिब किताब ने कहा कि जितने वो अपने मौजू के तमाम पहलुओं पर कादिर होना चाहिए। मज़मून की मुतअद्दिद अक़साम है और अक्सर मौजू या अंदाज़ तहरीर की वजह से उन्हें लोग अलग से पहचाना जाता है। जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और तारीब व तशरीह की कोशिश की गई हो उसे तनक़ीदी मज़मून कहा जाएगा। जिस तहरीर में, यानी कहते हैं बाबू, हर चीज़ का अलग अलग कहते हैं कि जिसके अंदर शेर व अदब का बयान किया गया हो जिस तहरीर के अंदर, तो उसे तनक़ीदी मज़मून कहा जाएगा। जिस तहरीर में लिखने वाला का नुक्ते नज़र इल्मी हो और तहरीर का अंदाज़ भी आलिमाना शान का हामिल हो उसे इल्मी मज़मून कहा जाएगा। यानी कि जिस तहरीर के अंदर शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर इबारत तशरीह की कोशिश की गई हो तो उसे तनक़ीदी मज़मून तो कहते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहते हैं कि जिस तहरीर में लिखने वाला के नुक्ते नज़र इल्मी हो, यानी कि इल्मी बहस हो और उसके ऊपर अगर वो मज़मून लिख रहा है तो उसे इल्मी मज़मून कहा जाएगा। जिस मज़मून में लिखने वाला ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे, बाबू ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे तो उसे क्या कहा जाएगा, ज़रीफ़ाना मज़मून कहा जाएगा। जिस तहरीर का अंदाज़ ज़ाती या निजी हो और बयान की शगुफ्तगी भी कायम रहे उसे इंशाइया कहा जाएगा। यानी कि जहाँ ज़बान की शगुफ्तगी कायम रहे और ज़ाती या निजी हो तो उसे क्या कहते हैं, इंशाइया मज़मून कहा जाता है, ठीक है ना।
آگے بیان کرتے ہیں غیر افسانوی نثر میں مضمون نویسی کی اہمیت اس وجہ سے بھی قائم ہوئی کیونکہ اس کا دائرہ کار نہایت وسیع رہا ہے۔ کیا کرا بھائی؟ اس کا دائرہ کار نہایت وسیع رہا ہے۔ سر سید تحریک کے زمانے سے ہی ایسی تحریروں کے لیے ایک موافق ماحول قائم ہوا، یعنی کہ کہتے ہیں کہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ سر سید صاحب جو تھے وہ علی گڑھ کے جو سب سے پہلے بانی ہیں، تو انہوں نے علمی میدان میں آ کر علم و ادب کی جو کیا کہتے ہیں جو باغیچہ لگائے، اس سے آج سارے لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ فیضیاب ہو رہے ہیں، آج سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی کہہ لیجئے علم و ادب کا جو باغیچہ لگانے والے ہیں مالی، تو سب سے پہلے کون ہے؟ سر سید احمد خانی ہے۔ تو کہتے ہیں حالی اور شبلی کے سے لے کر مہدی فادی تک ہر ادیب نے ایسے مضامین لکھے، ظرافت نگاروں نے ظریفانہ مضامین کا ایک طویل سلسلہ قائم کیا، صحافی اور دیگر کاروباری ضرورتوں سے بھی مضمون نویسی کے فن کو استحکام حاصل ہوا۔ حالات اور ضرورت کے تحت اس صنف کی نئی قسمیں بنتی رہی ہے، یعنی جیسے جیسے حالات رہا ہے، جیسے جیسے مواقع پیش آتا رہا، اس طرح سے مضمون کی بھی قسمیں بنتی رہی۔ ٹھیک ہے نا؟ آگے دیکھتے ہیں ہم خواجہ حسن نظامی صاحب یہ کون تھے؟ ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں بابو خواجہ حسن نظامی حضرت سید بدر الدین اسحاق کی اولاد میں ہے۔ کس کے؟ حضرت سید بدر الدین اسحاق کے اولاد میں ہے، مطلب یہ بہت سلسلہ در سلسلہ کی باتیں کہی جا رہی ہے۔ حضرت اسحاق حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ممتاز خلیفہ، داماد اور خادم خاص تھے۔ مطلب یہ حضرت اسحاق جو تھے یہ بہت اچھے تھے، اور بابا فرید الدین مسعود گنج جو تھے اس کے ممتاز خلیفہ کے مطلب کہہ لیجئے یعنی مرید۔ ٹھیک ہے نا؟ آدمی دیکھیے خلیفہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کے پاس جیسے کہ عام انسان ہم لوگ کی طرح جسے عام انسان جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کے پاس بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے کچھ شرائط وغیرہ ہوتا ہے، ان شرائط کو اگر انسان ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بیعت بھی کر دیتے ہیں اور پھر انہیں خلیفہ کا لقب بھی دے دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کہتے ہیں داماد اور خادم خاص تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی روحانی تربیت میں ان کا اہم حصہ ہے، یعنی کہ حضرت نظام الدین اولیاء جو تھے تو اولیاء کے اندر جو روحانی جو تربیت جو ملی تھی تو اس کے اندر بھی ان کا کیا بھائی حصہ ہے۔ حضرت خواجہ حسن نظامی کی پیدائش دسمبر 1878 عیسوی میں اندرون کوٹ بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں ہوئی، جو ان کا آبائی مکان تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب اندرون کوٹ بستی جگہ کا نام ہے، تو ایسی جگہ ان کی پیدائش ہوتی ہے جہاں پہ ان کے آبا و اجداد رہنے والے تھے، یعنی آبائی مکان تھا، مطلب ان کے باپ دادا کا مکان تھا۔ والدین نے ان کا نام قاسم علی رکھا، لیکن ان کے ماموں انہیں علی حسن کہہ کر پکارتے تھے۔ علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی لکھنا شروع کیا اور یہ اسی نام سے مشہور بھی ہوئے، یعنی کہ علامہ اقبال صاحب جو بہت بڑے شاعر اسلام ہیں جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں، تو انہوں نے ان کے نام سے پہلے حسن کیا کہتے ہیں ان کو حسن نام سے پکارنا شروع کر دیا اور لکھنا شروع کر دیے، تب سے یہ حسن نام سے ہی خواجہ حسن نام سے ہی یہ مشہور ہوتے چلے گئے اور آج اسی نام سے پکارے جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب کے والد کا نام سید عاشق علی نظامی تھا، والدہ سیدہ چہیتی بیگم تھی۔ خواجہ حسن ابھی کم سن تھے کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، ان کے بڑے بھائی سید حسن علی شاہ نے ان کی کفالت کی۔ دیکھیے ایک چیز تو ہم نے ابزرو کیا ہے، یعنی کہ ملایا ہے، ایک چیز کا تجربہ ہمیں ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی اس دنیا کے اندر سرفراز اور بلند کیا ہے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کی زندگی ایسی ملتی ہے جو بہت ہی زیادہ کٹھنائیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ چونکہ آپ دیکھیں گے کہ جو تمام پریشانیوں کو کٹھنائیوں کو سہتے ہوئے آگے بڑھا ہے وہی پھر کامیاب ہوا، اور اتہاس کے پنوں میں اسی کا نام لکھا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بچپن میں ماں باپ کا سایہ کسی بچے سے اڑ جانا یہ کتنی دکھ کی بات ہوتی ہے اور کتنی غمزدہ کی باتیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس سے بڑھ کر اور کیا باتیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ جب کیا کہتے ہیں ان کے بھائی سید علی حسن کتنے سال کے تھے بابو؟ کیا کہا یہاں کم سن تھے، مطلب سال کا ذکر نہیں کیا کہ 10 سال کے تھے یا 5 سال تھے، تو ظاہر سی بات ہے 5 سے 10 سال 8 سال کے رہے ہوں گے، چونکہ یہی عمر تو کم سن مانا جاتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے مختلف اساتذہ سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ 18 برس کی عمر میں اپنے چاچا کی لڑکی سیدہ
حبیب بانو سے نکاح ہوا۔ پہلی بیوی کی وصال کے بعد سیدہ محمودہ خواجہ بانو سے نکاح کیا۔ اس طرح سے ان کی زندگی کے بارے میں دیکھیے بتا رہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کی ابتدائی زندگی بڑی پریشانیوں میں بسر ہوئی۔ انہوں نے حلقہ نظام المشائخ اور رسالہ نظام المشائخ کی بنیاد ڈالی، ٹھیک ہے نا، یعنی حلقہ ڈالا اور اس کا نام ڈالا نظام المشائخ، اور کیا کہتے ہیں نظام المشائخ اور رسالہ، ٹھیک، تو بنیاد ڈالی اور اپنے احباب کے ساتھ مل کر درگاہوں اور خانقاہوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، یعنی کس طرح سے درگاہوں اور خانقاہوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں اور مخالفت برداشت کی۔ انہیں مختلف ہندو تیرتھ استھانوں کی بھی یاترا کی اور ہندو سادھوؤں سے بھی فلسفہ و دیانت سیکھا، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے ان کو تو اصلاح کا بیڑا اٹھانا تھا اور ہر کسی کے اندر اصلاح پیدا کرنی تھی، تو بہت ساری مندروں کے اندر بھی یہ گئے اور وہاں کے ہندو جو تھے وہاں سے انہوں نے ان کے وید کو کیا کہتے ہیں ویدانت کو سیکھا۔ ان کے سدھانت کیا تھے، فلسفے ویدانت کیا تھا، اس کو انہوں نے سیکھا، پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے اور کام میں مشغول ہو گئے۔ کہتے ہیں خواجہ حسن نظامی نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ کہتے ہیں خواجہ حسن نظامی نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی اور ہر جگہ زبان نہایت سادہ استعمال کی۔ صحافی کی حیثیت سے بھی انہوں نے بڑا نام پیدا کیا، یعنی صحافت کے اندر بہت زیادہ انہوں نے نام پیدا کیا۔ روزنامچے اور قلمی چہرے تو ایک طرح سے ان کی ایجاد ہے۔ 1857 عیسوی سے متعلق ان کی کتابیں پڑھیے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ انہوں نے شرم کرشن پر بھی ضخیم کتاب لکھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے سوانح نظامی بنصری کے نام سے ترتیب دی۔ سے پارہ دل ان کی انشا پردازی کا اہم نمونہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی ساری یہ لکھی ہوئی کتابوں کو یہاں پہ صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں۔ 31 جولائی 1955 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی قبر بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں 50 برس قبل ہی تیار کرا لی تھی، اس میں دفن ہو گئے، یعنی کہ گویا کہ مرنے سے 50 برس پہلے ہی وہ اپنی کیا کہتے ہیں قبر کو تیار کرا لیے تھے، اور پھر جب جیسے ان کی موت ہوئی 1800 کتنے میں 99 کیا کہتے ہیں 1955 عیسوی میں، تب پھر یہ وہیں پہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں مٹی کا تیل۔ یہ بہت ہی آسان ہے، دیکھیے مٹی کے تیل کی کیا ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے، آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ مسلم ہے۔ کہتے ہیں خاک سارانے جہاں رب حقارت ما نگر تو چے دانی کہ دری گرد سوارے باشد، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا فارسی کا لفظ ہے، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو، ٹھیک ہے نا، تو خاکسار دنیا کے کسی بھی چیز کو حقارت کی نظر سے مت دیکھ، گھٹیا نظر سے مت دیکھ، تجھے کیا پتا ہے کہ کیا ہے گردہ کے اندر بھی کوئی سوار ہوگا، ہے کہ نہیں، یعنی کہ جس چیز کو تو بیکار سمجھ کر پھینک رہا ہے تو کیا پتا اسی کے اندر کوئی سوار ہوگا، کوئی قیمتی چیز چھپی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا معنی ہے۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ میاں نے اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں پیدا کی جو بیکار ہو یا حقیر و ذلیل، کیا ہے بابو، حقیر و ذلیل سمجھی جا سکے۔ 4 عنصر آگ، ہوا، پانی، خاک میں سب سے زیادہ بے حقیقت خاک ہے، یعنی مٹی کہتے ہیں، مٹی ہے جو تمام مخلوقات کے پانوں میں روندی جاتی ہے، پانی کے زور کے ساتھ بہہ جاتی ہے، ہوا کے جھونکوں سے اڑ جاتی ہے اور آگ کی تمازق سے جلا کرتی ہے مگر اف نہیں کرتی، یعنی کیا کہا، اللہ نے 4 عنصر پیدا کیے ہیں، آگ، ہوا، پانی اور خاک، کیا ہے بھائی، آگ، ہوا، پانی، خاک، یہ 4 عنصر ایسے ہیں تو کیا کہتے ہیں ان چاروں میں سب سے کمزور اگر کوئی ہے تو وہ کون سا ہے بابو، مٹی ہے۔ وہ اچھا کیا ہے کہ بھائی پانی میں وہ کیا ہوتا ہے، بہہ جاتا ہے، پھر ہوا میں دھول بن کر اڑ جاتا ہے، اس کے بعد کہہ لیجیے جب آگ جلائی جاتی ہے تو آگ کی وجہ سے وہ جھلس کر رہ جاتا ہے لیکن اف تک بھی نہیں کرتا، دیکھنے میں اس کی بیچارگی اور ذلت پر ترس آتا ہے، لیکن خود اس سے سوال کیا جائے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے گی کہ میری شان سب سے بڑی اور نرالی بنائی۔ کیا بیان کیا کہ اگر اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی وہ اف تک بھی نہیں کرتی ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ اس طرح سے کیا کہتے ہیں اس سے پوچھا جائے تو یہی کہے گا کہ خدا کی شان بیان کرے گی مٹی۔ ہر چیز کا خمیر میرے وجود سے تیار کیا، یعنی کہتے ہیں
کہ جو بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے تیار کیا ہے، خاص کر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، یعنی کہ خاص کر بہت سارے ہر چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تو پیدا کیا ہی ہے، لیکن خاص طور ایسا ہے جو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے، اس کو کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا ہے۔ مجھ سے پیدا کیا اور مجھی میں فنا ہو جاتا ہے، یعنی مجھی میں دفن بھی ہو جاتا ہے۔ اس ناچیز خاک کی تہ میں وہ نایاب خزانے قدرت کے دبے ہوئے ہیں جن کو کام میں لا کر انسان آدمی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ یعنی کہ اس سرزمین کے اندر بہت ہی قیمتی خزانے قدرت کے دبے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جس کو انسان اپنے کاموں میں لاتا ہے تو کیا کہتے ہیں بھائی؟ وہ انسان آدمی کہلاتے ہیں، ورنہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ خیر، اور چیزیں تو اپنی جگہ ہے۔ مٹی کے بعض ٹکڑوں کی تہ میں ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ مٹی سے جس طرح سے آپ پانی پیتے ہیں، پانی جس طرح سے ٹیبل وغیرہ کے ذریعے پانی نکالتے ہیں، اسی کو کہا کہ مٹی کے بعض ٹکڑوں کی تہ میں یعنی بعض جگہوں پہ ایک قسم کا چکنا بدبودار پانی ہوتا ہے جس کو لوگ مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل زمین سے پیٹرول بھی نکلتا ہے، زمین سے مٹی کا تیل بھی نکلتا ہے، زمین سے پانی بھی نکلتا ہے۔ مقابلہ کر کے دیکھو تو چنبیلی کا تیل، موتیا کا تیل اپنی خوشبو کے سبب اس بدبودار تیل سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ یعنی کہ مٹی کے تیل سے ان اوپر جو ذکر کیا ہے، کیا کہتے ہیں، بدبودار موتیا کا تیل اور اسی طریقے سے چنبیلی کا تیل، تو اس مٹی کے تیل کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہت بہتر ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا کہا؟ بڑے بڑے خوبصورت اور نازک دماغ لوگ چنبیلی وغیرہ کے تیل کو سر پر چڑھائے رکھتے ہیں، اور جہاں مٹی کا تیل آیا اور ناک ڈھکی، یعنی دیکھتے ہیں نا کہ مٹی کا تیل جہاں ڈالا جاتا ہے وہاں پہ انسان ناک ڈھک لیتا ہے، مگر ضرورت کے لحاظ سے یہ گندا سڑا پانی تمام تیلوں سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو تمام تیلوں سے اس کی اوقات جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے، اور اس کی حیثیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ آج کل تمام دنیا میں اسی کے دم سے اجالا ہے۔ اگر گیس اور بجلی کی روشنی نے اب مٹی کے تیل کو بھی مات کرنا شروع کر دیا ہے، تاہم اس کا عالمگیر اثر ابھی تک باقی ہے۔ مطلب کہتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر اجالا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ مٹی کے تیل سے ہی ہے، لیکن بجلی ہو گیا اور اس کے بعد گیس آج مٹی کے تیل کو دھیما کر رہی ہے اس کی روشنیاں، لیکن آج بھی دنیا کے اندر بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں پہ مٹی کے تیل کا اثر باقی ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں متوسط درجہ۔ کیا کہا؟ متوسط درجہ اور ادنا درجے کی آدمی جو دنیا میں زیادہ تعداد رکھتے ہیں مٹی کے تیل کے سوا اور کچھ نہیں جلا سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، جو ادنا ہے، جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں، وہ مٹی کے تیل کے سوا اور کیا وہ اپنے گھروں میں یوز کر سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں۔ یہی تیل روشنی میں لڑکوں کو سبق یاد کراتا ہے، جوانوں کو حسن افروزی کے جلوے دکھاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اجالا ہو نہیں تو پھر کسی کا حسن دکھے گا بھی نہیں، تو اسی کو صاحب کتاب نے کہا کہ جوانوں کو حسن افروزی کے جلوے دکھاتا ہے اور بوڑھوں کو ٹھوکرے سے بھی بچاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے روشنی ہوتی ہے، اور اسی روشنی کے تحت کیا ہوتے ہیں؟ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹھوکر کھانے سے بچ جاتے ہیں۔ اسی کی روشنی میں نمازی نمازیں پڑھتے ہیں، پجاری پوجا کرتے ہیں، واعظ اور کتھا کے جلسے ہوتے ہیں۔ یہی وہ تیل ہے کہ چور کو چوری میں مدد دیتا ہے اور پولیس کو چور پکڑنے میں لالٹین دکھاتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ بہت طریقے ہیں، یعنی اس تیل کو بہت ساری جگہوں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس تیل کے بہت سارے فوائد ہیں۔ غم کی رات میں، جدائی کی رات میں جب مونس و غم گسار پاس نہ ہو تو مٹی کا تیل جل جل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے اور انسان کا شریک غم بن کر باعث تسلی ہوتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں جب انسان تنہا ہو جاتا ہے تو اسی طرح جس طرح سے انسان تنہا ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا ہے غم گسار، اسی طرح سے مٹی کا تیل جو ہوتا ہے وہ جل جل کر اپنا وجود فنا کر دیتا ہے اور انسان کا شریک غم بن جاتا ہے، کہ جس طرح سے انسان تنہا ہو جاتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ تنہا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ امریکہ راک فیلر اسی خاک کے نیچے رہنے والے تیل کی بدولت لا تعداد دولت کا مالک ہے۔ یہی تیل دوسرے ملک کے ہاتھ میں رہنے کے باعث ہندوستان کی دولت غیروں کو بانٹ رہا ہے۔ یہی تیل دنیا کے تمام کیا کہتے ہیں گلوں میں
تمام کلوں میں کام آتا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کے بل پر دنیا کی مشہور سواری موٹر کار زمین پر دوڑتی پھرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب اس سے انیک کاموں میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اس سے بہت سارے فوائد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے بیان کرتے ہیں، ایک خاک کیا بیان کیا، ایک خاک نشی تیل، ہم کو تیری یہ ادا بھاتی ہے کہ جہاں آگ قریب آئی اور تو مشتعل ہوا، ٹھیک ہے نا۔ خدا کی قدرت ہے، تجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ تو آن کی آن میں شعلہ زار بن کر مقبول ہو جاتا ہے اور انسان کی قسمت کے برسوں ٹکریں مارتا ہے، پہاڑوں دریاؤں میں سرگرداں پھرتا ہے، مگر وہ تجلی نصیب نہیں ہوتی جو وجود کیا کہتے ہیں، وجود خاکی کو جلا کر فنا کر دے، جو وجود خاکی کو جلا کر فنا کر دے، یعنی کہ تیرے اندر وہ نصیب ہے لیکن تیرے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو وجود خاکی کو تو کیا کر دے، جلا کر فنا کر دے، مطلب اس کو ختم کر دے۔ کہتے ہیں تو اتنا بے غرض و بے تعلق کیوں ہے، تیری روشنی میں شراب خوری ہو یا عبادت الہی، تجھے روشنی دینے سے کام کیا تو اچھا کہا محتسبی نہیں کر سکتا جو لوگوں کو گناہ سے بچائے یا کم سے کم ان کو گناہ کرنے میں مدد نہ دے، یعنی کیا کہا کہ تم لوگوں کو اتنا تو نہیں کر سکتا ہے کہ گناہ نہ کرنے دے، گناہ نہ کرنے میں مدد کرے، کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنے آتشی تماشے سے خبردار کر دے؟ بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہے، مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کے دل آزاری نہ ہو، البتہ انسان اپنی نیک قوتوں کو بھول جاتا ہے اور بری طاقتوں کو کام میں لا کر خود تکلیف اٹھاتا ہے اور دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ اگر وہ تیری صلح کل پالیسی پر عمل کرے تو دنیا میں ایسا ہی امن قائم ہو جائے گا جس طرح لیمپ کی روشنی میں سب لوگ خوشی و خرمی سے زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی عمدہ یہاں پہ لکھا ہے خواجہ حسن نظامی صاحب نے کہ مٹی کے تیل کے اندر تو وہ طاقت ہے کہ لوگوں کو جلا کر فنا کر دے، وہ لوگوں کی ہستیاں مٹا دے، تو اس کے اندر ساری کی ساری طاقتیں ہیں، لیکن ایسی طاقتوں کے باوجود بھی وہ اپنی اچھی طاقتوں کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، بری طاقتوں کو استعمال نہیں کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے انسان پر کہ اس کے پاس اچھی اور بری دونوں کی دونوں طاقتیں موجود ہیں، تو اچھی طاقتوں کو استعمال نہیں کرتا، بری طاقتوں کا استعمال کر کے خود کو تکلیف میں ڈال لیتا ہے۔ اگر انسان کہتے ہیں صاحب کتاب نے لکھا، اگر انسان مٹی کے تیل کے کل پالیسی کو سمجھ جائے، اس کے کل مطلب نیم کو اگر سمجھ جائے تو پھر دنیا کے اندر امن چین بالکل اسی طرح سے ہو جائے گا جس طرح سے ایک لیمپ کے روشنی میں سارے لوگ ہنسی خوشی سے رہتے ہیں، بیٹھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہا آپ کے درمیان کیا کہتے ہیں مضمون، اور خواجہ حسن نظامی صاحب کی زندگی کے حوالے سے کچھ بیان کیا گیا اور ان کا لکھا ہوا مٹی کا تیل بیان کیا گیا جو آپ کے نصاب کے اندر شامل ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا، تو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں، اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔